بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور مربی و پالنہار ہے، جس نے ایک طرف ہماری جسمانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کائنات کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، تو دوسری طرف ہماری روحانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث کیا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں ان تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبیوں کے امام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جنہوں نے بلا کم و کاست اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچا دیا. جو شخص آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت دے گا. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اسلام کے ایک ایک رکن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں. ہر گھر میں برائی پائی جاتی ہے، سود خوری عام ہے، غیبت، چغلی، نمازوں کا چھوڑنا، یہ ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ہم انہیں برداشت کر رہے ہیں. لیکن اگر برداشت نہیں کر رہے ہیں تو ماں باپ کی بات برداشت نہیں کر رہے ہیں، بڑے بھائی کی بات برداشت نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی باتیں برداشت کی، غیروں کے تانوں کو سینوں سے لگایا. لیکن آج شیطان نے ہمارے دل میں یہ بٹھا دیا ہے کہ جب تک کسی کا بدلہ کسی سے ہو بہو بدلہ نہ لے لیا جائے،
बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से ना दे दिया जाए, उस वक्त मुआशरे में कोई हमारा मुकाम नहीं होगा। मुआशरे में अपना रोब और दबदबा कायम करने के लिए दंदान शिकन जवाब दिए जाते हैं। ये उम्मती की शान नहीं। उम्मती की शान ये है कि हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि जो लोग गुस्से को पी जाने वाले हैं और अल्लाह के खातिर लोगों को दरगुजर करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, ऐसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों को महबूब बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की ज़ियादती को बर्दाश्त करना ये हद दर्जा पसंदीदा अमल है और अल्लाह तबारक व तआला इसे बेहद पसंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशद अब्दुल कैस को मुखातब करके फरमाया था कि तुम्हारे अंदर दो खूबियां, दो खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है, अल हिल्म वल अनात। एक तो बुर्दबारी, गुस्से को पी जाना, तहम्मुल व बर्दाश्त, और दूसरी फहम व फरासत। हमारे यहाँ बात बात पर भड़कने वाले को निडर, जुर्अतमंद और जरी और बहादुर समझा जाता है। मेरे भाइयों, इस्लाम की निगाह में ऐसा शख्स बेवकात है। इस्लाम जज्बाती, बदतमीज, तेज मिजाज शख्स से नफरत करता है। बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लैसा शदीदु बिसुरअ इन्नमा शदीदु मन यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। कि बहादुर, जरी वो शख्स नहीं है जो मैदान को मार ले, जो मैदान में अपने हरीफ को शिकस्त दे दे, मात दे दे। नहीं, बल्कि मेरे उम्मत का जरी, बहादुर, पहलवान शख्स वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखे, काबू में रखे। तहम्मुल और बर्दाश्त ही बहादुरी है, और तहम्मुल और बर्दाश्त ही इज्जत और अजमत का दामिन है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में अंदाज और उसलूब बदल चुके हैं। शैतान ने मफाहीम को तब्दील कर दिया है। जिंदगी में लेन देन होता रहता है। इस्लाम की तालीम यह है कि लेन देन के वक्त अमानतदारी, खैर ख्वाही, नरमी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से ऊंट उधार लिया, कर्ज लिया। उस शख्स ने वक्त से पहले ही आपसे मुतालबा शुरू कर दिया और मुतालबे में हद दर्जा गुस्ताखी से पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और हुर्मत पर मर मिटने वाले सहाबे किराम को यह बात बुरी लगी और उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और कहा कि उसके ऊंट से बेहतर ऊंट दो, क्योंकि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो हक की अदायगी के वक्त हुस्न सुलूक करने वाला है। अगर बदज़बान का मुकाबला खामोशी, बेतवज्जही और बेरुखी से दी जाए तो एक तरफ तो वो शर्मिंदा, नाकाम और नामुराद होगा और दूसरी तरफ सब्र करने वाले का मुकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला बुलंद करता है। कभी कभी बसा औकात बदज़बान लोग ऐसी सख्त बात, ऐसी गलत बात कह देते हैं कि सब्र और ज़ब्त का तमाम बंधन टूट जाता है, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन ऐसी हालत में भी सब्र और तहम्मुल को इख्तियार करने में ही भलाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम और अपने अफराद खाना को यही तरबियत दी। चुनांचे एक मर्तबा यहूदियों की जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और दाखिल होते ही कहा, अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम्हारी हिलाकत और बर्बादी हो, तुम नेस्त और नाबूद कर दिए जाओ।
صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. انہیں یہودیوں کی یہ بکواس برداشت نہ ہوئی. انہوں نے کہا والسلام علیکم ولعنکم اللہ، اللہ تمہیں غارت کرے اور تم پر لعنت بھیجے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، مت کہو یہ سب بات. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے رسول آپ نے ان کی بکواس نہیں سنی ہے کہ انہوں نے آپ کو ہلاکت و بربادی کی بددعا دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وعلیکم کے ساتھ ان کا جواب دے دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بات کو قبول کر لی ہے اور ان کے بات کو رد کر دیا ہے. کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ آدمی غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. جو شخص جتنا غصہ پینے والا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب اور اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی اوصنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمیں وصیت کر دیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ ہو. اس نے پھر کہا آقا مجھے وصیت کیجئے. آپ نے پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ ہو. فردد مرارا، اس نے کئی بار یہی جملہ کہا کہ آقا مجھے وصیت کر دیجئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے لا تغضب لا تغضب، جس سے معلوم ہوا کہ غصہ نہ ہونا، تحمل و برداشت کرنا یہ اصل دانائی اور حکمت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کو یہی بات کہتے رہے. بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی بات کہتے رہے. میرے بھائیوں، کامیاب قائد، رہنما اور لیڈر کی بنیادی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی تنقید، ان کی زیادتی، ان کے طعنوں کو برداشت کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے. اور جس شخص کے اندر یہ خوبی نہیں ہوتی اس کی سربراہی میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. آج کے دعات اور مبلغین بھی اگر اپنا فرعونی مزاج تر کر کے اپنے آپ کو تحمل اور برداشت کا پیکر بنا لے تو آج دعوت کے کاز کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کس قدر تکلیف برداشت کی اس کا اندازہ بخاری کی ایک روایت سے لے سکتے ہیں جو کتاب العلم میں مذکور ہے. اس میں ذکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اپنی اونٹنی کو مسجد میں بٹھایا اور اس کے بعد آپ کی مجلس میں آیا اور بڑے ہی عجیب اور گستاخانہ انداز میں پوچھا من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے پھر بھی بڑے کھردرے اور سپاٹ لہجے میں کہا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں تجھ سے چند سوال کر رہا ہوں اور سختی سے سوال کروں گا، دیکھنا غصہ نہ ہونا اور پریشان نہ ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہو، میں برا نہیں مانوں گا. اس نے کہا کہ میں اللہ کے نام کی قسم دلا کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ واقعتاً اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اس نے پھر کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، میں اللہ کی قسم دلا کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مالدار کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، میں اللہ کے نام کی قسم دلا کر آپ سے پوچھتا ہوں اللہ امرک بہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اس طرح سے اس نے اللہ کی قسم دلا کر متعدد سوال کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑے تحمل سے ان کا جواب دیا، اور جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے کہا کہ اب مجھے آپ سے دور جانے کی ضرورت نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ سے بیعت لیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ آج کہ علماء کو بھی چاہیے کہ اگر ان سے کسی طرح کا بھی غلط سوال کیا جائے تو اس پر ناراض نہ ہو، بلکہ تحمل اور برداشت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تکلیف کو برداشت کرے۔ آج مختلف فرقوں میں جو دوریاں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہر فرقے کے لوگ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، حلم اور بردباری رخصت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، بازاری اور آوارہ منش، آوارہ مزاج آدمی کو کہ اصلاح کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسے لوگ سدھر جائیں تو معاشرہ سدھر جائے، اور بگڑے لوگوں کو سدھارنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ان کی برائیوں کا مقابلہ شفقت اور برداشت سے کیا جائے۔ دنیا دار اور بگڑے لوگوں کو اگر محبت اور پیار کی مار ماری جائے تو وہ پھر اس طرح سدھر جائیں گے اور اس طرح توبہ کر لیں گے اور ایسے متقی بن جائیں گے کہ زمانہ ان کی مثال پیش کرے گا۔ ایک ایسا ہی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عجیب بات کہی۔ یقیناً اگر ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا تو طعن و تشنیع، زجر و توبیخ، لعنت اور ملامت کے جتنے الفاظ ہمارے پاس ہوتے سب ہم استعمال کر لیتے، لیکن قربان جائیے آپ کے عفو درگزر پر، تحمل اور بردباری پر۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، میرے دل میں زنا کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے گھورنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، غصہ ہونے کی بات نہیں، اس کو اپنے قریب بڑے ہی محبت اور شفقت سے کہا، اتحب لأمک، کیا تم یہ کام اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کیا تم پسند کرو گے کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے، بری نگاہ سے دیکھے؟ اس شخص نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تو تم جس سے بدکاری کرو گے، زنا کرو گے، وہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کو پسند نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے پوچھا، اتحب لابنتک، کیا تم اپنے بیٹی کے لیے بات پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہارے بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، کبھی نہیں پسند کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، جس طرح تم اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں پسند کرتے، ایسے کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کے ساتھ زنا پسند نہیں کرے گا، اور جس سے تم زنا کرو گے وہ یقیناً کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی۔ پھر آپ نے کہا، اتحب لاختک، کیا تم اپنے بہن کے ساتھ یہ کام پسند کرو گے؟ اس نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا، اسی طرح کوئی بھی شخص اپنی بہن کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ، پھوپھی، تمام نازک رشتوں کا ذکر کیا کر کے اس سے پوچھا، اور اس نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے کسی عزیزہ کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کوئی بھی شخص اپنے عزیزہ کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اے پروردگار تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، اس کو پاک دامن بنا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اسے کسی بھی برائی کے قریب نہیں دیکھا گیا۔ کیا ہمیں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس حدیث کو سننے کے بعد یہ پختہ عزم کر لے کہ میں کسی برائی کے قریب نہیں جاؤں گا؟ آج غصے پر قابو نہیں پایا جاتا، جبکہ غصے میں آ کر کے اور جذبات کی راہ میں بہہ کر کے بات کو بگاڑ دینا، معاملے کو خراب کر دینا،
یہ عقل مندی اور حکمت کی بات نہیں، کمال اور خوبی کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور برداشت کی ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو قریب کیا جائے، ان کے ظلم اور ان کے زیادتی کو برداشت کر کے ان کے دل میں گھر کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے تھے، ایک بدو نے آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کر کے کھینچنا شروع کر دیا۔ تصور کریں، سید الانبیاء افضل البشر، جس پر جان نچھاور کرنے والی پوری جماعت موجود، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لے سکتے تھے؟ لیکن نہیں، آپ نے برداشت کیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اتنے زور سے اس نے کھینچا کہ آپ کے گردن میں رگڑ کی نشان پڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے کہا مر لی من مال اللہ، کہ اللہ کے مال میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم کرو۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہنس پڑے اور کہا کہ اسے بیت المال سے مال دے دو۔ تصور کریں، زیادتی کر کے مال وصول کر رہا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمیں دینے کی نیت بھی ہوتی اور اگر کوئی شخص اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرے تو ہم ایسے شخص کو قطعی نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے حلم اور بردباری کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لوگ لاکھ پروپگنڈے کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسے حلم اور بردباری کو ضائع نہیں کر سکتا۔ تمام الجھن اور تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ آدمی برداشت کرے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ لوگ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتا ہوں اور وہ لوگ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جس طرح تم کہہ رہے ہو اگر حق ہے تو تم ان کے منہ میں گرم ریت ڈال رہے ہو، اور برابر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تمہارا یہ سلوک اور برتاؤ ان کے ساتھ رہے گا۔ میرے بھائیو، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کا جتنا زیادہ مسجد سے لگاؤ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کڑوا کریلا ہوتا ہے۔ شاید کوئی مسجد ایسی ہو جہاں میں شور اور ہنگامہ نہ ہوتا ہو، مسجد کے متولی اور انتظامیہ کے لوگ مسجد کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں۔ اگر اتفاق سے کوئی لڑکا، کوئی بچہ مسجد میں شور کر دے یا اس سے کوئی بچکانہ حرکت سرزد ہو جائے تو اسے اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ اس کے دل میں دہشت بیٹھ جاتی ہے اور مسجد میں جانے سے گھبراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت دیکھیے، ایک بدو مسجد میں آیا اور مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ شخص پیشاب کر چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایک بول پانی لے آؤ اور اس کے پیشاب پہ ڈال کر کے گندگی اور غلاظت کو دور کر دو۔ اور پھر اس بدو کو بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بھائی، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، ان سب چیزوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتی۔ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اس قدر متاثر ہوا
کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جا کر کے اور اپنے پورے قبیلے والوں کو مسلمان کر لیا۔ میرے بھائیوں، ان واقعات حقائق سے معلوم یہ ہوا کہ تحمل اور برداشت کے بے شمار فوائد ہیں، اور عدم برداشت سے ایک طرف تو دنیا میں الجھن، بے چینی، اضطراب پایا جاتا ہے، اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر تحمل اور برداشت کا ملکہ پیدا کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔